बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 जून साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें, बजट के बाद आज ये पहला प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बजट के बाद पहला प्रोग्राम है। मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर उसे आलमोस्ट कवर कर दिया था, लेकिन यार एक और हास्य वाली गल, अलवी ने डेविड ब्लूम जो है, डोनाल्ड ब्लू साहब जो हैं, उनके कागजात सफारत वसूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, वजह क्या बनी? अमेरिका के जो नए सफ़ीर मुंतखब हुए थे और 24 मार्च को या 23 मार्च को वो पाकिस्तान पहुंचे थे, वो अभी तक सफारती कागजात पेश करने के मुंतज़र हैं और उन्होंने उनको नहीं दिया। मतलब एक तो खबर है ना जड़ी के डिप्टियाना खबर है, वो ये वे कि वो उसने समझा है कि ये डोनाल्ड लू है, और जिसने साइफर नहीं लिखा था, अमेरिकी साजिश है। हाँ, अमेरिकी साजिश वाला वो है, तो इस वजह से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के भी काफ़ी अरसा रोकी रखे हैं अमेरिका ने जो नया सफ़ीर था उसके हवाले से, लेकिन अब अगर तल्लुकात बहाल होने ही लगे हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये इक़्तिदार की हवस में अंधे हो के ना तो किन किन मफादात के ऊपर हमलावर होते हैं। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात बहाल होने लगे हैं जो कि टेंशन के लेवल पे जा चुके हुए हैं तकरीबन। अच्छा जी। और ये फ़ौरन हमलावर हो गया है और इसने कहा है जी हम आपके कागजात नामजदगी वसूल नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा दफ्तर ख़ारजा को शर्मिंदगी करवाएगा। इदन सास जो है ना, इंशाल्लाह, जिसका बेटा आजकल गालियाँ बकता हुआ पाया जा रहा है फ़ौज को, और वो लीड कर रहा है उस टीम को। सर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अवाब अलवी जो है वो इस सारी शरारत की जड़ है जो इस वक्त चीफ साहब के ख़िलाफ़ जो चल रहा है ना ट्रेंड, उसके ऊपर रकमें भी वो दे रहा है। ठीक है, हाँ, रकमें भी वही लगा। सर बिल्कुल ही ठंडे हो गए। सर नहीं, सर ने पहली अपनी मंजी दे थले फेरी डांग। अच्छा जी। और एक जर्नैल और 4 दूजे अफसर जो हैं वो दिए हैं फड़का। अच्छा जी, ठीक है, मराद वापस, मुफ्ते सारे वापस। वो जो होता है CMB कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, CMH का इलाज बंद है, पेंशन बंद। वो उस दिन जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ज़्यादातर लोग तो यही रो रहे थे ना कि मेरी पेंशन बंद हो गई। सही है, ठीक है ना यार, तुम शर्ट नहीं देखी? मैं बहुत आला है, ज़्यादा ही आला है जी। ये मैं तो बिल्कुल लेने का हामी नहीं था, मैं कि कुछ सेल वेल लगेगी तो लवांगे। माई साहबा ने कल हतमताई की कबर के ऊपर डांग मार दी है पकड़ के, हैं? आहा, बहुत अच्छा जी। तो वो छुट्टी है फौजी अफसरान की, इमरान खान का, अब अपनी चारपाई के नीचे डांग फेर ली ना, अब आएगी मिशवानी की बारी, अब आएगी डॉक्टर अरसलान की बारी, और वो जो खालिद, क्या नाम है, डॉक्टर खालिद अरसलान है शायद नाम उसका, अब इनकी बारी आएगी जी। मैनू लगता पे मेरी छठी इसके अंदी 2 फ्रॉडियां तो नोटिस जारी हो गया ना, लेकिन फिर भी सर के एक्शंस ठंडे हैं। आपको उठाने के दफा तो बहुत गलत आते थे। हाय 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 हाय, अब तो साड़ी अहमियत ही बड़ी अब ठंडे बहुत हो गए। नहीं, अब सर जो हैं वो बेसिकली जो इस वक्त इशू का चल रहा है, सही बता दूं? जी बताएं। इशू ये है कि जज हजरात ने FIA के अंदर कोई भी नोटिस लेने से मना कर रखा है, कोई भी बंदा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अच्छा जी। 17वें ग्रेड में भर्ती किए शहजाद अकबर ने अपने बंदे, और उनको 20वें और 21वें ग्रेड का चार्ज दे दिया। अब पूरी FIA वो 3 चमूने चला रहे हैं जो कि ये स्पेशली इसने भर्ती किए थे शहजाद अकबर ने, तो FIA एक्शन कहाँ से कर ले? अच्छा,
اصل میں ایشو یہ ہے نا. اور ایف آئی اے کے اندر کوئی آپ ٹرانسفر نہ کریں, کم از کم 20ویں گریڈ کا چارج 20ویں گریڈ کے بندے کو دینا ہے یار. وہ 17ویں گریڈ کا بندہ اس کو دے گیا ہوا ہے 4 شہزاد اکبر, وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کی تمام 2 نمبریوں کو کور کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو عدلیہ کے نگران جج صاحبان ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سر, یہ تو ڈائیکاٹمی ہے سر, یہ تو وائلیشن ہے رولز اینڈ ریگولیشن کی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 18ویں گریڈ کے بندے کو 19ویں گریڈ کا چارج دے دیں, چلیں یہ ایک قابل ہضم چیز ہوتی, لیکن 17ویں گریڈ کے بندے کو آپ پوری, مطلب جس بندے کو آپ نے ڈی جی لیگل کا چارج دے دیا جو کہ 20ویں گریڈ کے پوسٹ ہے, اس کا مطلب ہے وہ پوری عدالتوں کے سامنے جو پیشیاں ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں یا جو سارا کچھ ہے وہ اس نے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایف آئی اے کا چارج وہ یوتھیا, مطلب میرا خیال جج صاحب, میرا خیال ہے ایف آئی اے کا چارج پھر خود ہی لے لیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. اور جب تک کہ وہ چارج اصل بندوں کو جو اس پوسٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو نہیں ملے گا, رانا ثناء اللہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتا. کل کسی نے کہا ہوا تھا, بلکہ لکھا ہوا تھا, آرٹیکل تھا کہ ویلاگ تھا کہ جی صاحب لوگ بڑے ناراض ہیں اپنا رانا صاحب کے اوپر, رانا ثناء اللہ کے اوپر. اچھا جی, میں بھی ناراض ہوں, ہمارے خلاف بھی جو کیس ہوئے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا, لیکن رانے کے پاس پاورز تو دے نا, عدالت اسے کام تو کرنے دے نا یار. اتنی مفلوج حکومت یار, مطلب وہ ٹرانسفر کے اوپر سپریم کورٹ پابندی لگا کے لمبی ڈیٹ دے کے بہ گئی, کر لو کی کرنا ہے تسی ادا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مرضی کے جج اوپر آنے دیں ورنہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لا منسٹر کا اور اٹارنی جنرل دونوں کا ووٹ جو ہے وہ جج صاحب کے کینڈیڈیٹ کو پڑے, کہا یہی جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تاثر اچھا نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں. عدلیہ کو اپنے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اس لیے میں رانا ثناء اللہ کو رگڑا لگانے کے موڈ میں نہیں ہوں. ادروائز میرا تو سب سے بڑا ایشو ہے نا ذاتی, تو مجھے تو اس کو زیادہ رگڑنا چاہیے, لیکن میں نہیں, اس کے پاس پاورز ہی نہیں ہے. اچھا, بجٹ کیسا رہا یہ بتائیں. بجٹ جو ہے وہ تو ماضی کی داستان ہوگی. بجٹ ان حالات میں جو بیسٹ پاسبل تھا وہ کیا ہے, لیکن مارکیٹ نے اس کی تشریح بہت بھیانک کی ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر بھی تو تشریح کرنے والے بھی تو یوتھی ہے نا. وہ کیڑا اسلم ہے, مزمل اسلم جیسے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. دیکھیے آج مارکیٹ جو گری ہے پیر کے روز, وہ اس لیے گری ہے کیونکہ ایک سٹوری آ گئی تھی اس کی بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان نے جو بجٹ بنایا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے, وہ آئی ایم ایف کی ہدایات کے مطابق نہیں بنایا. اچھا جی, ٹھیک ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. اور اگر آئی ایم ایف کی ہدایات کے مطابق نہیں بنایا تو یہ جو اس ہفتے میں ملاقات ہونی ہے اسٹاف لیول کی, اس میں پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, آئی ایم ایف سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی تو ہمارے دوست بھی ہماری اس طرح مدد نہیں کریں گے. ویسے کرنا شروع کر دی ہے. قطر نے $1 ارب بھجوا دیا ہے. چین سے $2 ارب پہ سنا رول اوور. 2 ارب نہیں, وہ $2.30 کی رول اوور الگ تھا. اچھا جی, یہ 2 ارب فریش ہے جی, یہ 2 ارب اضافی ہیں. اور چونکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب کی سطح سے نیچے چلے گئے تھے تو پھر انہوں نے بھجوائے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے کہ یہ $10 ارب تھے تو اتنے رکھو چلو آئی ایم ایف نال جان لگیو. یعنی یہ وائلیشن ہے, مطلب یہ ایک اور وائلیشن تھی. باقی آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے, بلومبرگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سبسڈیاں انہوں نے دی ہیں خاص طور پہ اس میں بینزین انکم سپورٹ پروگرام اور پیٹرول سپورٹ پروگرام وغیرہ جو ہے, یہ بھی آئی ایم ایف کو شدید ناپسند آئے گی. اس لیے پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو مارکیٹ اس کے اوپر گری ہے. اور تسلی سے گری. پھر کتنی گری؟ 1134 پوائنٹ. اچھا, ہاں, میں تو 538 ہم نے مارننگ میں دیکھ لی ہوگی نا. کلوزنگ جو ہے وہ 1134 پوائنٹ کی مندی پہ ہوئی ہے اور انڈیکس 40,000. حالانکہ مفتاح نے کیپٹل گین میں ان کو بہت رعایت دی. نہیں, لگ گیا کیپٹل گین, ہٹا لیا, بڑھ گیا.
اور مجھے تو کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اڑا دیے. بڑھ گیا. اگر آپ اپنی سیکیورٹیز کو 1 سال سے کم وقت میں بیچتے ہیں تو 12.5% جو کیپٹل گین ٹیکس تھا وہ بڑھا کر 15% کر دیا ہے. اچھا ویسے یہ بھی ایک نیگیٹو خبر تھی یار. میں نے خبر کہاں پڑھی مارکیٹ کے لیے؟ میں نے یہ خبر کہاں پڑھی ہے کہ کیپٹل گین سارا ہی اڑا دیا. نہیں سارا اڑ جائے تو دادا جی مارکیٹ. میں تو کہہ رہا تھا مارکیٹ میں اڈی جامع ہوا دے. وہ تو لاکھ پہ چلا جائے گا انڈیکس اگر ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے. اگر ٹیکس ہالیڈے مل جائے اسٹاک مارکیٹ میں کیپٹل گین. ہاں جی تو اس سے بڑی عیاشی کیا ہو سکتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ بار بار مفتاح کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ڈیفالٹ اف پاکستان کوئٹس IMF پروگرام؟ وائی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ مفتاح نے. ہاں کو 26ویں دفعہ کہہ بیٹھا ہے. ہاں کیوں؟ تو وہی صورتحال یہی ہے نا. کوئی دوست یہ کہتے ہیں ہمارے کہ آپ پیسے ہم سے مانگ کے لے جاتے ہیں, لوگوں کو بیٹھے بٹھائے لوگوں کو 1000 روپے بانٹ کے تو خوش ہو جاتے ہیں. جی تو یہ ختم کرو. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 1000 روپے والی جہادی فیکٹریاں بند کرو, دنیا نے جیسے ہمیں یہ کہا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ دنیا کے تمام ہمارے دوست ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اس بارے میں کہ یار یہ ہو جائے گا, ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اچھا جی پاکستان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں ہے, کیونکہ سارے ہمارے دوالے ہو گئے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں دال پکتی ہے اور ہم سے قرض لے کے تم گوشت اڑاتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ ہاں بات تو جانور ہے. جانور بات ہے نا. بس یہ مسئلہ ہے. یہ اوور آل جو تھا بجٹ جو ہے اس کے اندر کچھ 2 چیزیں جو تھیں جن کا وہ مطلب میں نے ولاگ بھی کیا جو ان اٹینڈڈ ہے. ایک تو یہ ہے, اور میں نے اس میں ولاگ میں عرض بھی کر دیا تھا, ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کس ڈالر ریٹ پہ بنایا, اور میں نے بتا بھی دیا ہوا ولاگ پہ کس پہ بنایا. 220 پہ. آہو. لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اندر آپ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جناب جو چائنا سے پیسے آئیں گے یا اسسٹنس آئے گی یا جو ادھر سے آئے گی IMF سے, وہ بجٹ میں کہیں شو ہی نہیں ہو رہی. وہ خلیل کہنے سامنے جس کی نشاندہی کی. بڑا جرنلسٹ تو پھر ایسے ہی جڑتا ہے. اور دونوں سوالوں کے جواب کوئی نہیں تھے مفتاح صاحب کے پاس. دادا جی جس کو پنجابی میں جوڑرا کہتے ہیں یار, جوڑا تو نہیں انہیں ایم ہی مفتاح کی پوری تقریر الٹا کے وہ ہماری پوری پریس کانفرنس ہی الٹ دی. واہ کہنے صاحب بہت اعلیٰ. اس کے ساتھ متابع نے بھی ہاتھ پوایا تھا. آؤ پئی جی پریس کانفرنس, ہنستے ہی جناب سوال کر دی. اور مفتاح نے فوراً اس کو ایڈمٹ کیا. مفتاح نے بھی ظرف دکھایا کہ ہاں غلطی ہوئی ہے. نہیں بہت اچھا بھائی, بہت اچھا پاپا چاہیے کہ نہیں. یہاں پہ شوکت ترین صاحب ہوتے ہیں نا, سازش کا الزام لگ رہا تھا خیلی کیا نہیں پہ. کیا انہوں نے ڈنڈے لے کے اسے لیے چڑھ جانا سی, اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہونا تھا. نشوانی نے ٹاپ ٹرینڈ بنا دینا تھا. ارسلان خالد نے جناب گالیاں نکالنی شروع کر دینی تھی. ٹھیک ہے ناظرین کرام, لائٹ کوئی نہیں ہے, پسینوں پسین ہو گئے. دیکھو نا میں اس کو رومال کول رکھے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رستے میں کوئی جھاڑیاں کوئی درخت کوئی نہیں, اوپروں پسینہ رن ہوتا ہے تو فلیش فلڈ دی طرح سے آنکھوں میں آتا ہے جی, اور آنکھوں سے پھر رخسار مبارک جو ہے نا اس طرف نکل جاتا ہے. اچھا خیر, اسپیڈ تیز پیس تیز ہونی چاہیے. اچھا مفتاح کی بات. اچھا ایک تو جملہ میں ذرا بتا دیں, بڑے لوگوں نے مجھے سوال پوچھا کہ با فرض محال خاکم بدہن پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا, منظر نامہ کیا بنے گا؟ یار ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جائیں گے. خیر تھوڑا اس کے نشانات اب بھی ہیں, لیکن ہم چلے جائیں گے. ڈیفالٹ ہونا کیوں ہے یار؟ اتنے زیادہ لوگوں کی جو قوم ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتی. پہلی میں بات یہ کہا کرتا ہوں, کوئی اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا. صرف کنڈیشنز آپ کے اوپر سخت ہو جائیں. آپ ہائپر انفلیشن کے ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں گے, گھر سے نکلیں گے چیزیں لینے نہیں ملیں گی, مل رہی ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ آپ 200 کا خریدنے نکلے تھے تو آگے وہ 300 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 1 کلو گوشت 1700 روپے کا خریدنے نکلے تھے وہ 3000 روپے ہو گیا ہے. اس طرح کی انفلیشن ہوگی. انپرڈکٹیبلٹی جب آ جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے 2 وقت کی روٹی کو مینج کرنے سے اکتا جاتے ہیں, مطلب نہیں کر پاتے. تو 24 کروڑ لوگوں میں اگر یہ والا مسئلہ ہو جائے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے, نہ صرف کہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی.
افغانستان تو پہلے ازلے پیٹ میں آئے گا نا. نہیں تو افغانستان کیوں آئے گا؟ انہوں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر ڈالر کا ریٹ رکھا ہوا اپنی جگہ کے اوپر. ہم سے نہیں رکھا جاتا, انہوں نے رکھ لیا. انہوں نے رکھ لیا, انہوں کو ڈنڈا ہے گا نا. اور ہمارے پاس بھی ہے. دنیا بھر سے ان کے اوپر پابندیاں لگی. تیسری بات یہ کہ ان کی ضروریات اتنی نہیں ہے نا جتنی ہماری. 4 کروڑ کی مارکیٹ ہم ہے. نے تو ہاں, اور امپورٹ ایکسپورٹ ہے گی کوئی نہیں. اور جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ میں وہ پاکستان, تاجکستان, ازبکستان اور ایران کے ساتھ پوری کر لیتے ہیں. ایڈجسٹمنٹس, ہاں جی, ہاں, ادھر سے وہ بھجواتے ہیں, چیزیں بھجواتے ہیں, ادھر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں. اور کچھ زیادہ لگژریس لائف نہیں ہے ان کی. صرف شمالی افغانستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ لگژریس لائف گزارتے ہیں. ادھر پختونخوا علاقے سے تو کوئی نہیں گا یار. ادھر حملہ شروع ہو گئی فل فلیج. کہاں پہ؟ پنجشیر میں. اچھا, کیا کس نے؟ یعنی لڑائی کن فریقین کے مابین ہے؟ مرکزی حکومت اور شمالی اتحاد. اس کو انہوں نے اس دفعہ درمیان میں گھیر لیا, وادی پنجشیر کے اندر گھیر لیا. شمالی اتحاد والوں کو اب فل فلیج وار ہو رہی ہے. روزانہ 40-50 کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں دونوں طرف سے. رپورٹ نہیں ہو رہی, بھلا کیوں نہیں ہو رہی؟ جی, CNN, وائس آف امریکہ اور BBC دونوں کو طالبان نے نکال دیا وہاں سے, افغانستان سے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ باقی میڈیا موجود نہیں ہے. فرانس کا, جرمنی کا وہ میڈیا موجود ہے, لیکن وہ کرتے ہیں فرینچ اور جرمن میں رپورٹ, جو ہمارے ہاں نہیں آتا. باقیوں کو کان سے پکڑ کے انہوں نے نکال دیا. سکون نہیں ہوتا اس خطے میں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. نہیں ہونے دیتے نا وہ. خیر, واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی, پنجاب کا بجٹ بھی آج پیش ہو گیا. پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو گیا. اور سرکاری ملازمین کے لیے 15% تنخواہوں میں اضافے کی جو منظوری دی, اس کے ساتھ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس کی بھی منظوری دی تھی. یوں کل اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. اور مینو لینڈ تو نہیں آئے. اچھا جی, 3226 ارب روپے. 15% ڈسپیرٹی الاؤنس میرا خیال ہے کہ صرف بجٹ بنانے والی ٹیم کے لیے ہی ہے. وہ زیادہ ڈسپیرٹی کا شکار ہے. ہاں, مطلب کام کیا انہوں نے, باقی تنخواہ تو ویلے رہنے کی لیتے ہیں. آئے آئے. ٹھیک ہے. حکومت نے آئندہ مالی سال کے اندر ڈیجیٹل پنجاب نیٹ ورک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 50 کروڑ روپے اس میں مختص کیے گئے ہیں. 1.5 ارب روپے لیپ ٹاپ کے لیے. بجٹ کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے. صحت کارڈ کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جنوبی پنجاب کے لیے 31.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یار ویسے پچھلے کم از کم 10 سالوں میں جنوبی پنجاب کو جتنا بجٹ ملا ہے, بلکہ 10 نہیں 14 سالوں میں جنوبی پنجاب کو تو میرا مطلب ہے کہ فرانس بن گیا ہونا چاہیے تھا. اور جو 2 ہاسپٹل کومٹ کیے تھے طیب اردوان نے پاکستان میں بنانے کے دونوں چاچو اٹھا کے جنوبی پنجاب میں لے گئے. وہ جو دانش اسکول تھے وہ سارے کے سارے جنوبی پنجاب میں گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی یار ساری پنجاب یونیورسٹی پہ قبضہ کیا ہوا جنوبی پنجاب نے. ڈی جی خان سے لے کے بہاؤدین زکریہ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تک اتنی یونیورسٹیاں کھول دی ہیں جنوبی پنجاب میں. پھر آ کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر کوٹے کے اوپر, میرٹ کے اوپر نہیں, کوٹے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, اور ساتھ ہی ساتھ پختونخوا کا بجٹ بھی 1332 ارب روپے کا پیش کر دیا گیا ہے. سنا نے انہوں نے ڈاکومنٹ ہی نہیں دیے حکومت کی ارکان اور اپوزیشن کے ارکان کو بجٹ ڈاکومنٹ ہی نہیں دیے. اور اچھا انہوں نے کیا کام کیا ہے, مرکز میں اور پنجاب میں 15% اضافہ ہوا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں, انہوں نے 16% کر دیا. 1% زیادہ اضافہ کر دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں. ترقیاتی بجٹ کے لیے 418 ارب روپے, انصاف کارڈ کے لیے 25 ارب روپے اور انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے KPK حکومت نے رکھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. خبریں جو ہیں کوئی آپ کے پاس اور ہے تو پڑھ لیجئے, ورنہ بجٹ کے ہی جو ہیں ضمنی خبریں بجٹ کی جنہیں کہنا چاہیے وہ چھن کے جو ہے. سامعین کرام, میں آپٹمزم پھیلانے کے لیے بہت سارے پیسمزم پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. قنوطیت اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے. قنوطیت پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. میں ایک امید کا سورج چڑھا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے, یہ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے, میری آبزرویشنز بتا رہی ہیں کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ تھرو ہو جانا معاملہ. ٹھیک ہے,
اور آج جو مندی پھیلائی گئی ہے یہ لوگوں سے مال چھڑوایا گیا ہے, بڑوں نے مال چھڑوایا ہے یہ خبر پھیلا کے, اور یہ مال سمیٹ رہے ہیں اور یہی مال انہوں نے مارکیٹ کو اوپر جا کے تھمانا ہے. معافی نہیں دی, ہم نے تو خریدا ہے اپنی اوقات کے مطابق, جتنا تھا سارا جھونک دیا. جی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں ہاں خریدنا چاہیے ہمارے ناظرین, اور اگر آپ نے نہیں خریدا ٹھیک ہے یار, ویسے مجھے نا حیرت ہوئی کہ بڑی سفارش کے بعد ایک صاحب نے میرے سے فون پہ بات, مطلب بندہ فون چوک کے ہی آ گیا کہ جی گل کر لگا. میں کہا اچھا جی, اور وہ بندہ سلیکشن کیا کر کے بیٹھا ہوا تھا, ریفائنریوں کے شیئر. سبحان اللہ. میں نے کہا اگر اس بندے دے ریفرنس تیرا فون نہ ہوندا میں دل چ کیا تو میں تینوں اٹھ کے چپیڑا مارنیاں سی, فون دے وچوں دی جا کے چپیڑ مار کے آنی سی. تو میں نے کہا نہیں, ریفائنریوں کے شیئر نہیں لیتے. لانگ ٹرم کے لیے نہیں, شاید شارٹ ٹرم اس میں کوئی جھٹکا لگ جائے, میرا خیال لگ جائے گا. انہوں نے لانگ ٹرم کے لیے, میڈیم ٹرم کے لیے پوچھا تھا, تو میں نے کہا نہیں ریفائنری تو نہیں. بتایا, پھر 2-3 شیئر بتائے, میں نے کہا ایل ایل او. جی بس وانڈ اپ کریں, آخری فکر آپ کی طرف سے. کیڑے بتانے چاہیے تھے مجھے بھلا؟ آئل, او جی ڈی سی ایل آئل بتانا چاہیے تھا, وہ میں نے بتایا. اور میں نے کہا کہ اپنا ایک آپ کا سیمنٹ میں ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے اسٹیک آپ کا کھاد میں. سیمنٹ کو جرک لگے گا ڈاؤن ورڈ, اگرچہ بجٹ میں مراد دی گئی ہیں, لیکن کوئلے کی قیمت جو ہے وہ سانس نہیں لینے دے رہی. کوئلے کی قیمت نیچے آئے گی تو سیمنٹ چلے گا. میں آپ کو عرض کروں, اس وقت ہم نہیں, امریکہ, جرمنی, فرانس, ایسڈ بھی کولیپس کی, ڈاؤ کولیپس کی, برطانیہ, یہ سب جو ممالک ہیں ان کی امیدیں وابستہ ہیں یوکرین کی جنگ سے. یا یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے یا اس میں کوئی وقفہ آ جائے, اور یوکرین نے جو غلہ اور اناج دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کر لے, ایک بات. یا جو ہے وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تھرو ہو جائے اور ایران اپنا تیل عالمی منڈی میں لے آئے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے جولائی کے آخر تک ایک کام ہونا ہے. میں نے ایک صاحب کو فون کیا, بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہیں, بجٹ شجٹ بھی ان کی زیر نگرانی بنتا ہے. میں کہا سر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جولائی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت پوری حکومت کی تگ و دو ہے کہ جولائی آئے اور نیچرلی چیزیں نیچے آ جائیں. جولائی تک جو ہے ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر 30-35 روپے کا ایک اور جھٹکا لگانا پڑے. میں نے ہو سکتا ہے کہ بات کی ہے, نہیں کرنا پڑے گا. یوتھی نے چوک کے ٹور نہ پہن داجی, کرنا پڑے گا یار, وہی خبر نہ چلاتے. یار ایوریج پرائس پیٹرول کی پوری دنیا میں 280 روپے ہے. ہم اتنے لاڈ لے دنیا کے میں پیٹرول جو ہے وہ سستے داموں ملے. بالکل. جو چیز آ باہر سے رہی ہے, ایک بات, جو چیز آ باہر سے رہی ہے وہ جس قیمت پہ آئے گی اس قیمت پہ ملے گی. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ جس وقت کرونا کی مندی میں آئل مائنس میں گیا تھا تو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا وہی حال ہوا تھا جو اب ہمارا ہے, صرف سوئنگ الٹی ہے. سوئنگ الٹی, وہ بھی اتنے ہی تباہ ہوئے تھے. بالکل. بس ایک الگ بات ہے کہ ان کی اس تباہی کو ہم نے فیل نہیں کیا تھا. بالکل. دادا جی جلدی وائنڈ اپ کر دیں. نہیں سنا, آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے دوست کرنل راجہ وسیم کے خلاف ایک چوتھا پرچہ بھی درج ہو گیا ہے, اور وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کی حکومت کے اندر. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.